अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। इमरान खान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के तोड़ देने के ऐलान के बाद पीडीएम जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि किसी भी तौर असम्बलियां टूटने से बच जाए। पंजाब असम्बली पहला हदफ है जहां तहरीक इंसाफ को 190 और पीडीएम को 180 अरकान की हमायत हासिल है। इस सिलसिले में 8 रोज में 2 बार वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिल चुके हैं कि किसी तरह से बसाते सियासत पर मिली चेकमेट की कॉल पर अपनी चाल चली जाए। खेल का पांसा कैसे अपने हक में किया जाए। सियासी दिमाग तजावीज के घोड़े दौड़ा रहे हैं, लेकिन हर कदम पर एक रुकावट खड़ी है। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने सियासी और कानूनी उमूर से मुतल्लिक 2 कमेटियां बनाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों से इस्तीफे देने की सूरत में हिकमत अमली का जायजा लेंगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं। ज्यादा अहम और ज्यादा गौर तलब पहलू यह है कि इस सारे मामले में नून लीग अपना कांधा पीपल्स पार्टी को देना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी कमेटी ने यहां तक कह दिया है कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत खत्म होती है तो अगला वजीर आला पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। नून लीग अरकान को अपनी आफियत इसी में नजर आ रही है कि नंबर्स पूरे करने के लिए आसिफ जरदारी की रवायती सियासत पर तकिया किया जाए। जोड़ तोड़ से मुताल्लिक माजी की नज़ीरें इसकी शाहिद है। असम्बलियां बचाने के लिए जहां गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मुतहरिक हो गए हैं, वहां हैरान कुन तौर पर पंजाब के गवर्नर खामोश है। ये खामोशी भी पैगाम है कि नून लीग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इसकी वजह मुमकिन शिकस्त है या वो अपनी हमनवाला और हम प्याला पीपल्स पार्टी को मौका देना चाहती है जिसकी पंजाब असम्बली में सिर्फ 7 अरकान है। इसकी एक और तौजी ये भी पेश की जा रही है कि विफाक में खातिर खाक कारकर्दगी न दिखा पाने और मकबूलियत का ग्राफ गिरने पर मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि पंजाब की हुकूमत मिलने से उसकी नाकामियों में इजाफा हो। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की फेस सेविंग शायद इसी में है कि वो पीपल्स पार्टी को आगे कर दे। अगर कल कला पीडीएम नाकाम होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी सारी जमातों पर हो, न कि अकेली मुस्लिम लीग नून कुर्बानी का बकरा बने। एक राय यह भी है कि बज़ाहिर इमरान खान असम्बलियां तहलील करने से मुताल्लिक मुशावरत करें, लेकिन असल में वो पीडीएम कायदीन को वक्त दे रहे हैं कि आम इंतखाबात से मुताल्लिक बड़ा फैसला करें। 2 असम्बलियों की तहलील और बाकी असम्बलियों से इस्तीफे के बाद निज़ाम जाहिर है सिर्फ मजाक बन जाएगा, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत के बगैर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर हुकूमत नामुकम्मल है। ऐसी गोमगो सूरत हाल में पीडीएम के घाघ सियासतदानों के पास रवायती हरबे ही बचते हैं जिससे वो असम्बलियाँ भी बचा सकते हैं और शायद अपनी साख भी, और वो है कि अरकान असम्बली के ज़मीरों के सौदे करने, मंडियाँ लगाने, छांगा मांगा की सियासत और ब्रीफ केस दिखाए जाए। मारूजी हालात में बज़ाहिर ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और दूसरे ये कि इसके नतीजे में इक़्तिदार के हुमा को अपने सर पर बिठा भी लिया जाता है तो ये पायदार हल होगा ना शायद जमहूरी। ऐसे में तहरीक इंसाफ कब तक इंतखाबात को होता देख रही, इस बारे में हम पूछते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। वज़ीर भी हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं और पंजाब असम्बली की रुकन भी हैं और हुकूमतों को आते जाते भी देख रही हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या पीटीआई के अंदर भी एक शुनीद है कि कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ अरकान पंजाब असम्बली कहते हैं कि असम्बली को तोड़ देना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं तोड़ना चाहिए, तो क्या ये इत्तफाक रिजॉल्व हो गया या सिरे से है ही नहीं? क्या ये इख्तलाफ रिजॉल्व हो गया? हबीब अकरम साहब, नहीं, मैं आप जो फरमा रहे हैं मेरे सामने तो कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक। और जब खान साहब ने असम्बलियों की तहलील करने का फैसला किया तो हम सब ने तो लब्बैक कहा। वजह यह है कि अगर ये हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती, आपके सामने है कि कब से इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुम इलेक्शन करवाओ। इस वक्त आपकी जो मईशत का हाल हुआ हुआ है, आप एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आपका मुल्क बिल्कुल अनस्टेबल हुआ हुआ है और सबको पता है कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। तो बेहतर यह है कि आप इलेक्शन करवा दीजिए ताकि जो अगली हुकूमत आए वो कोई ऐसे इक़दाम उठाए जिससे हालात जो हैं वो बच सके। पर ये इन्होंने तहिया कर लिया कि हम हालात को ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर इलेक्शन अब हुई तो इनका जीतने के कोई चांसेस नहीं। डॉक्टर साहब, व्हेन इट कम्स टू पावर पॉलिटिक्स तो मैंने देखा है कि पीडीएम जो है, बल्कि सबने देखा, मैंने क्या देखा है, पीडीएम आपको आउट मैन्यूवर कर देती है। कभी उसने आपके बंदे खरीद लिए, कभी पार्टी के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया, वो हमेशा आपको आउट मैन्यूवर कर देते हैं। देखिए, ये अगर ये मनूवरिंग बंदे खरीदने की बात, हॉर्स ट्रेडिंग का काम दोबारा शुरू हो रहा है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पर नजर रखेगी। आखिर वो पहले जिन्होंने अपनी जमीर बेचे थे और लोटे बने थे,
آپ کے سامنے دے ور آل ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد دوبارہ الیکشن ان سیٹوں پہ ہوئی، اور ان سیٹوں پہ جو الیکشن ہوئی اس میں سے آپ کے سامنے ہیں 20 سیٹوں میں سے ہم 15 سیٹیں جیتے. تو یہ تو میرا خیال ہے بہت زیادہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے لوٹوکریسی میں گئے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے بار تو ان کا یعنی بستر گول ہو جائے گا، بالکل ملیا میٹ ہو جائیں گے. لیکن مجھے ابھی بالکل آپ یقین جانیے کہ کہیں سے کسی طرف سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی. جو میرے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سینٹرل پنجاب ہے، ہر بندہ جو ہے وہ عمران خان کی بات کی تائید کر رہا ہے، اور ہر بندہ از ویری سپورٹو. دیکھیں ہم تو دونوں طریقے سے ون ون سچویشن میں، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، الیکشن ہوگی، 90 دن کے اندر ان کو الیکشن کرانی پڑے گی دونوں اسمبلیوں میں، ہم دونوں اسمبلیوں میں الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے ہم جیت کے واپس آئیں گے. اس کے بعد جب انہوں نے نیشنل الیکشن کروانی ہوگی تو ہمیں تو پھر ان دو میں اسمبلیوں میں نہیں الیکشن مزید لڑنے کی ضرورت نا، بیکاز جو بھی اسمبلی آئے گی وہ 5 سال کے لیے آئے گی، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ الیکشن بھی لڑیں گے، اور پھر جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن آئے گا along with other provinces، ہمارے پاس پھر we will have all the time in the world to support our party. ڈاکٹر تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی اگر اسمبلی توڑوا لیتے ہیں، آپ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، دونوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک دباؤ تو سسٹم کے اوپر بہت بڑا آئے گا، جس کو پی ڈی ایم فی الحال ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری پی ڈی ایم کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت نیشنل اسمبلی نہیں توڑیں گے. نیشنل اسمبلی نہیں ٹوٹتی، چلیے مان لیا کہ الیکشن ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کی پارٹی خود اس پوزیشن میں ہوگی کہ آپ 8 مہینے کے 6-7 مہینے کے عرصے میں 2 بڑے الیکشن لڑیں؟ بالکل. آپ مجھے یہ بتائیے آج پچھلے 7 مہینے سے ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھا ہو تو الحمدللہ پورا پاکستان جو ہے وہ موبلائز ہوا ہے اس وقت آپ دیکھیے، اگر ہم الیکشنوں کی بات کریں تو جو ضمنی الیکشن انہوں نے 20 اپنی طرف سے انہوں نے بڑا کھیل کھیلا تھا، اس کے بعد نیچرلی ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی، اور وہ لوگوں کو جب ڈسکوالیفائی کیا 20 الیکشنز ہوئی، اس کے اندر آپ نے دیکھا 15 تحریک انصاف جیت گئی. عمران خان کا اگزامپل لے لیں، انہوں نے چن کے ان جگہوں سے جہاں ان کا خیال تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ مضبوط ہیں، ان 9 سیٹوں پہ الیکشن کروائی. اچھا، ان میں سے 8 سیٹوں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے، 7 سیٹیں جیت گئے. اور آپ یہ سوچیں کہ لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا عمران خان کو، جانتے ہوئے کہ وہ اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے. اس سے بڑا کیا ریفرینڈم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کیا پیغام قوم دے سکتی ہے ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تم ہو؟ تو ہمارے لیے تو کوئی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے جب اسمبلیز کی، اگر پروونشل اسمبلیز دونوں کی الیکشن ہو گئی اور پروونشل اسمبلیز کی حکومتیں بن گئیں، تو اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی حکومت اور جب باقی پروونسز کی حکومت ہے، اس وقت وہ 6 مہینے 8 مہینے جب آخر الیکشن تو کرانی پڑے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن جو ہے اس کو یہ کینسل کرتے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 1 سال آگے بھی لے جا سکتے ہیں. دیکھیے وہ کہنے کو تو خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ان کا بس چلے تو اگلے 5 سال کے لیے لے جائیں. بس نہیں چل رہا نا ان کا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کچھ اصول، کچھ رولز، کچھ ریگولیشن ہوتے ہیں، وہ تو کہنے دیں. کہنے کے لیے تو بندہ بڑا کچھ کہتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ بالکل یہ گھبرائے میں بھوکھلا گئے ہیں. ان کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ایسی موو کر دیں گے. اینڈ آئی تھنک عمران خان ہیز بہیوڈ لائک اے ریئل اسٹیٹسمین. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف اگر عدم اعتماد آ جاتی ہے، عدم اعتماد کی صورت میں وزیر اعلیٰ کا اختیار تو پھر ظاہر ہے نہیں رہتا کہ وہ اسمبلی توڑ سکے، اور بالخصوص پنجاب میں تو یہ ممکن بھی ہے. تو کیا آپ اپنے نمبرز کے بارے میں شور ہیں کہ وہ پورے آپ کر لیں گے؟ یا ظاہر ہے وہ اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پچھلی دفعہ کی طرح ٹوٹ کے لوگ ادھر چلے جائیں، یا خود آپ کی ایک اتحادی جماعت پی ایم ایل کیو وہ اپنا فیصلہ بدل لے؟ دیکھیے میں علم نجوم تو میرے پاس نجوم کا علم تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یقیناً جو اس وقت ہمارا اتحاد ہے بڑا مضبوط ہے. ہم سارے اکٹھے کھڑے ہیں. پچھلے کئی ماہ سے یہ حکومت چل رہی ہے اور ہم اکٹھے اپنا کام کر رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی دونوں نے یہی بات کہی ہے کہ خان صاحب کے حکم کے اوپر جس وقت دیں گے یہ تحلیل کر دیں گے اسمبلیاں. جہاں تک تعلق ہے خریداری کا، یقیناً آپ کو پتا ہے زرداری صاحب تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے نا خریداری کی. انہوں نے ساری زندگی بیوپاری تو کیا، انہوں نے سیاست تھوڑی کی.
انہوں نے بیپار کیا کہ انہوں نے کیا کیا خریدا جا سکتا ہے، کیا بیچا جا سکتا ہے، کیا پاکستان کا کتنا حصہ ہم بیچ سکتے ہیں اور کتنی چیزیں خرید سکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ تو he's been doing it throughout his life. اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کو آپ سیاست سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ پرویز الہی صاحب آپ نے پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس وقت باقاعدہ طور پر دعائے خیر کی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ اور وہ وزیر اعلیٰ بننے والے تھے، لیکن پھر صورتحال میں تبدیلی آئی اور وہ آپ کی طرف آ گئے. کہیں ایسا تو آپ کو اب تک کیوں یہ اس بات کا یقین ہے کہ کہیں ایسی صورتحال دوبارہ نہیں ہو سکتی؟ دوبارہ بھی پی ایم ایل کیو سوچ سکتی ہے کہ ہم اسمبلی کو توڑوائیں، ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کیا نئی یقین دہانی ہے کوئی؟ چودھری فیصل نہیں، میرا خیال ہے کوئی نئی یقین دہانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میں یہ بات ضرور یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ چودھری پرویز الہی دوسری طرف جائیں. ڈیفینیٹلی آئی نو دیٹ. اب مقصد یہ ہے کہ اسمبلیوں کا تحلیل کرنے کا، پھر آگے ان کی جو بھی ساری اس کے اوپر آج کل صلاح مشورے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنی لیگل پارٹی کے ساتھ، لیگل جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ کتنی جلدی ہم تحلیل کریں. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اور جتنی میری لمیٹڈ نالج ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو ان کو 90 دن کے اندر اندر نئے الیکشن کرانے پڑیں گے. اور نئے الیکشن کروانے جو ہیں وہ کروائیں. اس میں ہم سارے وہ والی بات ہے کہ سارے الیکشن میں کھڑے ہوں، اللہ کرے صاف اور شفاف ہوں، اور خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی دیکھیں نا، میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. آپ کے سامنے نتائج آ رہے ہیں نا. جولائی کے مہینے میں جب یہ الیکشنز ہوئی ہیں تو حکومت ان کے پاس تھی، ہمارے پاس تھوڑی تھی. حکومت پنجاب کی تو ان کے پاس تھی اور سارے لوگ ہمارے خلاف ہی تھے، کوئی تو ہمارے ساتھ نہیں تھا. اس کے باوجود ان مشکل حالات میں ہم پھر 15 سیٹیں جیت گئے. تو میرا خیال ہے اب سب سے بڑی بات ہے، مجھے تو اس دن اس سیٹ پہ وہ جو کرم کی سیٹ جو تھی، الیکشن ہو رہی تھی، ہمیں خبر ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن ہو رہی ہے. آپ یقین جانیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں الیکشن ہو رہی ہے. وہ وہاں بھی عمران خان صاحب جیت گئے. آپ کے سامنے ہوا ہے نا یہ سارا کچھ، تو ڈھگی چپی بات نہیں. تو یہ بتائیے کہ اب جب آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور آپ کو الیکشن کی توقع ہے تو کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ اب آپ الیکشن کمیشن میں کسی تبدیلی کے قائل نہیں رہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن کروائے گا اور فری اینڈ فیئر بھی ہوں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے بہت حد تک اس الیکشن کمیشن کے ساتھ ہمیں بھی کھیلنا آ گیا. ہمیں بھی بہت ساری باتوں کی سمجھ ہوئی ہے تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے بڑا سیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے اس عرصے کے اندر بہت سیکھا ہے کہ کہاں کہاں بے ایمانی، کہاں دو نمبری ہو سکتی ہے. کہاں دیکھیے اب تو ہم ایسا پہرا دیتے ہیں اپنے ووٹوں کے اوپر، ہم تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہلیں گے ہی نہیں. یہاں پہلے تو ہم اس مسئلے کے اندر میرا خیال ہے بہت ہی ویری انوسنٹ ان اٹ. اب تو ہم نے سیکھ لیا سارا کچھ کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر ایکٹ، ان کی ہر موو کو کس طرح ہم نے کاؤنٹر ایکٹ کرنا ہے. اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ الیکشن ہوئی، یہ الیکشن کمیشن بھی کروائے گی تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. آخر اسی الیکشن کمیشن نے وہ بھی تو الیکشنیں کروائی نا. اور حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا فارمولا ہم نے سیکھ لیا ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم الیکشن میں کس طریقے سے کامیاب ہوں گے، اور وہ فارمولا ہمیں آتا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسمبلی کو بچانے کے لیے کیا اب تک آپ سے کوئی روابط ہوئے حکومت کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے؟ ظاہر ہے آپ صوبائی اسمبلی میں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ بھی لوگوں کو جانتی ہیں. کیا اب تک کوئی فارمل یا انفارمل رابطہ ہوا کہ کچھ راستہ نکالا جائے؟ بالکل میرا خیال ہے نہیں، میرا خیال ہے حبیب صاحب ابھی تک تو بالکل کسی قسم کے رابطے نہیں ہوئے، اور میرا خیال ہے مشکل یہ ہے کہ رابطے ہوں گے. سب سے بڑی یہ بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، پتہ نہیں کہاں ہیں، اٹلی میں میرا خیال ہے. وہاں سے انہوں نے حکم فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی شہباز شریف، وہ کیا کہتے ہیں، حمزہ شریف صاحب، وہ آپ کو پتہ پچھلے دنوں باپردہ ہو گئے تھے، ابھی خاص طور پہ ابھی پردے سے باہر نکلے ہیں، اور اب ان کو کہا ہے کہ ایفرٹ دیا جائے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے زرداری صاحب کا لاہور آنا، زرداری صاحب کا کیا کہتے ہیں سودا بازی کرنا، وہ بھی شروع ہو گیا ہے. سو نیچرلی دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ. ان کی تو ہر طریقے سے کوشش ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، اسمبلیاں ٹوٹے نہ. وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے کیا نتائج ہونے. یہ جو مرضی کر لیں اور جتنی مرضی اپوزیشن ہو،
یہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی حکومت نیچرلی انٹرم گورنمنٹ آئے گی، انٹرم گورنمنٹ کے دورانیہ میں یہ الیکشن ہوگی، اور مجھے بہت امید ہے کہ جو بھی حالات ہوئے، جو طریقے اور ہم نے اب گر سیکھ لیے ہیں، وہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ آپ یہ سوچیں حبیب صاحب کہ ہماری کیا ایفرٹ ہوتی تھی. ہماری یہ ایفرٹ نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کیا طریقہ کر رہے ہیں کہ جعلی ووٹ ڈالیں. ہمارے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہم کیا کریں کہ یہ جعلی ووٹ کس طرح روک دیں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ چوری نہ ہو. یہ سبق ہم پڑھتے رہے. تو ناؤ اگر گورنر صاحب آپ سے، گورنر پنجاب آپ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اگر 10-12 لوگ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ حکومت کی اس حکمت عملی سے کہ اسمبلی توڑ دی جائے، ہم اختلاف اپنا ظاہر کریں، اور اس صورت میں ایسی صورتحال بنا کے آپ سے آپ کے گورنر جو ہیں پنجاب کے وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو آپ اپنے لوگ پورے کر پائیں گے؟ ایک تو پہلے بہت ہی مشکل بات ہے کہ کوئی باہر نکل کے ہی کہے گا کہ ہمیں اعتماد، مطلب ہم اس اسمبلی اگر تحلیل ہو رہی ہے ہم اسے اس میں شامل نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو یہ بربنا اطلاع بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آپشن ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، پر جو بھی آپشن لے گا بڑا سوچ سمجھ کے لے گا. یہ میں بتا دوں آپ کو، آخر جو بھی حالات ہوں الیکشن تو کبھی نہ کبھی ہونے. یہ تو آپ بات مانتے ہیں نا کہ الیکشن تو کبھی نہ کبھی ہونے، اب نہ ہوئے تو 6 مہینے بعد ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف رکھے جو لوٹوں کے ساتھ پہلے ہوا ہے، 10 دفعہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے کسی قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ کیا میں یہ رسک لے سکتا ہوں یا یہ رسک لے سکتی ہوں. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں سب سوچ رہے ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی صحیح اپنی سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ وہ یہ ایسا قدم اٹھائے گا. کیونکہ میرا خیال ہے جتنی بے عزتی اس مرتبہ لوٹوں کی ہوئی ہے، اللہ معاف رکھے، اتنی بے عزتی شاید کسی انسان کی نہیں ہوئی. تو یہ ساری باتیں آپ کب تک دیکھ رہی ہیں اسمبلی کو ٹوٹتے ہوئے؟ ہوتی ہے. یہ تو دیکھیں عمران خان صاحب نے میٹنگ بلائی ہے جمعے والے دن، ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے ان کے ساتھ، اور ہفتے والے دن خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے. خان صاحب سب کو کانفیڈنس میں لے کے سب سے بات چیت کر کے اور اس کے بعد اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے. کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ بعض میں نے یہ سنا ہے کہ یہ رائے بھی ہے آپ کے اندر کہ جنوری فروری میں اسمبلیاں توڑی جائیں. نہیں جی بالکل نہیں، میں تو کوئی ایسی رائے نہیں دی. میری طرف سے تو کل تحلیل کر دے. وجہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ جلدی کریں تاکہ آگے ہم قدم اٹھا لیں. ہم تو آپ کو پتا ہے کہ آج خان صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی میری اور حماد کی، جس میں ہم بیٹھ کے سارا جو سینٹرل پنجاب جو ہے اس کی باقاعدہ ساری جو سیٹس وغیرہ ہے وہ ڈسکس ہوئی. تو ہم تو بڑے سیریس ہیں کوئکلی گوئنگ انٹو الیکشن. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. آپ ہمیں بتا رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں نہ صرف توڑنے کے لیے تیار ہے بلکہ نئے الیکشن صوبائی حد تک اس کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے. آج کراچی میں حرمت سود سیمینار کے موقع پر ایک بار پھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملکی معیشت کو مکمل طور پر غیر سودی بنانے کے عزم کا اظہار کیا. اس سیمینار میں اسٹیٹ بینک کے گورنر مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی. رواں برس 28 اپریل کو وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں رائج سودی نظام کے خلاف درخواستوں پر 19 برس بعد فیصلہ سنایا تھا. فیصلے میں سود کو غیر شرعی قرار دیا گیا تھا. شرعی عدالت نے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ تمام قرض سود سے پاک نظام کے تحت لیے جائیں اور دسمبر 2027 تک پاکستان کے معاشی نظام کو بھی سود سے پاک کیا جائے. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے قرض ادائیگی میں تاخیر پر معاوضہ لینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی اور ویسٹ پاکستان منی لینڈرز ایکٹ کو بھی خلاف شریعت قرار دے دیا تھا. 26 جون 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور 4 دیگر نجی بینکوں نے وفاقی شرعی عدالت کے ملک میں رائج سودی نظام کو غیر شرعی قرار دیے جانے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 9 نومبر کو اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ سودی معیشت پر وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس لی جا رہی. پاکستان میں غیر سودی معیشت کی بات نئی نہیں. 30 جون 1990 کو ملک سے پہلے بار سودی نظام کے خاتمے سے متعلق درخواست دائر کی گئی اور 1991 میں ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی سربراہی میں شرعی عدالت کا 3 رکنی بینچ تشکیل پایا تھا جس نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، جس کو اس وقت کی نواز شریف کی حکومت نے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا تھا. کیا پاکستانی معیشت
سودی نظام کے بغیر چل سکتی ہے اور کیا حکومت سودی نظام کے لیے واقعی سنجیدہ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بینکنگ کے ماہر اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ایک ایسے ماحول میں جب ہم نے دنیا کے قرض دینے ہیں اور قرض بھی کوئی معمولی سے نہیں کافی ہیں، ہمارے انٹرنلی حکومت نے کافی بڑی مقدار میں قرض اٹھا رکھا ہے، تو یہ سارا قرض تو سود کی بنیاد پہ یا انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہے، اس کا کیا کریں گے ہم؟ پہلے بنیادی سوال ہمارا یہ ہے کہ جو پاکستان کا بینکاری کا نظام ہے جی جو 100% ہمارے کنٹرول میں ہے، ہماری برانچز زیادہ تر پاکستان کے اندر ہیں، اسٹیٹ بینک ان کو کنٹرول کرتا ہے، تو اگر حکومت چاہے، جو کہ وہ نہیں چاہتے، تو پہلے تو جو بینکاری کا ہمارا نظام ہے اس کو وہ بلا سودی بنا دیں، اور بلا سودی بنانے کے بعد پھر اسلامک بینکنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے طاقتور طبقے اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں مختلف حکومتیں بشمول موجودہ حکومت اور غالباً شرعی عدالتیں بھی یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سود سے پاک معیشت کا نفاذ ہو۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے فیصلے دیے ہیں کہ فوری طور پہ اس کو سود سے پاک قرار دیا جائے، ایون بینکنگ کو بھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ جب ایک فیصلے کے خلاف اپیل ہو جاتی ہے شریعت کورٹ میں، تو شرعی جو قوانین ہیں اس کے تحت وہ فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ اب وہ بار بار یہ تو دہرا رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیٹ بینک نے واپس لے لی اور نیشنل بینک نے واپس لی، لیکن 3 نجی شعبے کے بڑے بینکوں نے واپس نہیں لی۔ اگر ایک اپیل بھی رہتی ہے تو یہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا جبکہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ اپنا فیصلہ نہ سنا دے۔ تو یہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو اس نقطے کو جان بوجھ کے کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ 3 بینکوں نے واپس نہیں لی، ایک بینک نے لے لی اور ایک اسٹیٹ بینک نے لے لی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ سیاسی کھیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے، اسٹیٹ بینک گورنر کو بھی پتا ہے کہ اگلے 20-25 برسوں میں یا غالباً اس کے بعد کوئی ارادہ مجھے نظر نہیں آتا، اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے شریعت بینچ کا، میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لوں گا کہ یہ مقدمہ ان کو بھیجا تھا سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے۔ اس فیصلے میں ان کے احکامات کو شاید دانستہ نظر انداز کیا گیا تاکہ اس کے اندر خامی رہ جائے، کمزوری رہ جائے اور بعد میں ایک اور مقدمہ چلے۔ جب آپ کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ یہ چیز آپ ایگزامن کریں، وہ انہوں نے ایگزامن نہیں کی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر شریعت سے متصادم جو پروڈکٹس ہیں اسلامی بینکوں کی، جس میں سود شامل ہے، جو شریعت کے خلاف ہیں، ان کی توثیق کی گئی ہے اس بنیاد پر کہ یہ اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا یا کسی مفتی نے کہہ دیا۔ شریعت بینچ کا کام جو ماضی میں ہوتا ہے، جب سپریم کورٹ نے 99 میں فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے ماہرین کو سنا تھا، میں نے 5 گھنٹے تک مذاکرہ ان کو گزارشات پیش کی، جب 5 گھنٹے ہو گئے تو انہوں نے کہا آپ تحریر ہی دینے۔ تو جب آپ نے کسی ماہر کو بلایا نہیں اور اس کو ٹچ ہی نہیں کیا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ اسلام کے مطابق ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اور دوسرے ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، اس میں سود سے جو شامل عنصر ہے وہ اس میں شامل ہے، 100% شامل ہے۔ اسلامی بینکوں کے جو کھاتے داروں کو منافع مل رہا ہے اس میں سود شامل ہے، ان کی جو قرضہ فراہم کرتے ہیں فائنینسنگ، اس میں سود شامل ہے، اس میں کوئی شبے کی، اور وہ شریعت سے متصادم ہے۔ تو اگر آپ اس فیصلے پہ عمل کرتے ہیں تو جو پاکستان کے طاقتور طبقے چاہتے ہیں کہ سودی نظام کو شریعت بینچ کے فیصلے سے فروغ حاصل ہوگا، یہ پرپیچویٹ ہوگا، اس کو دوام حاصل ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سلیم اللہ خان تھے، جو کہ آپ کو پتہ ہے شیخ الحدیث تھے، وہ انہوں نے میرے پاس بھی ایک وفد بھیجا تھا اور 30-32 علماء کو جمع کیا، 5 مہینے تک غور کیا، پھر انہوں نے یہ فتویٰ صادر فرمایا ان دستخطوں سے کہ یہ جو اسلامک بینک ہیں جن کو یہ لوگ چلا رہے ہیں، جن کے نام آپ کو بھی پتہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ کچھ جید علماء جو ہیں ان کی رائے میں یہ جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے جو اسلامک بینکنگ کے نام ہے 2001 سے تقریباً اب تو 22 سال ہونے والے ہیں کہ چل رہے ہیں، تو اس کی بہت ساری پروڈکٹس کو انہوں نے عین اسلامی قرار دیا ہے۔ اور اسلام میں جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو لیزنگ میں بھی کوئی اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے کہ لیزنگ بھی سودی نظام، سودی کاروبار سے باہر ہے۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اجارہ کی صورت آتی ہے، وہ بھی باہر ہے، اور بعض ایسی بھی صورتیں ہیں کہ جس میں ورکنگ کیپٹل بھی حتیٰ کہ بغیر سود کو بینچ مارکنگ کیے اس کے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو چیزیں ہو رہی ہیں۔
نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پروڈکٹس ہیں اس میں سود کا عنصر شامل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں نہیں، ہے۔ وہ آپ بینچ مارکنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت آپریشن کرتی ہے اپنے بانڈز کا۔ ہاں میں نے جو لفظ استعمال کیا کہ جو کھاتے داروں کو منافع دے رہے ہیں جی وہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور اس کو تسلیم کیا تھا انہی صاحبان نے۔ دنیا ٹی وی کے پروگرام میں میرے 3 پروگرام ہوئے تھے، اس میں وہ انہوں نے یہ مانا تھا کہ یہ غلط ہے، غیر اسلامی ہے، اور یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب تو اختیار آئے ہوئے بھی 10 سال سے زیادہ ہو گئے، تو ریکارڈ پر ہے۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا تھا، ایک مشارکہ ہے، رننگ مشارکہ، اس کو کہا جاتا ہے رننگ فرام مشارکہ، یعنی وہ سود ہے اس کے اندر۔ اس میں علماء کی یعنی اسلامی دنیا کا جو اجماع ہے اس کو بھی نہیں کہا گیا کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کر دوں، ابھی جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اسلامی بینکوں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 42% انہوں نے منافع کمایا سودی بینکوں سے زیادہ، اور کھاتے داروں کو دیا سودی بینک سے کم دیا۔ یہ ہے استحصال۔ ایک شریعہ بینک کی جو شریعہ بورڈ ہے اس نے یہ لکھ دیا کہ ہماری بینک کے جو آپریشنز ہیں وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے، مگر کھاتے داروں کو جو منافع دے رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے احکامات کے ہیں۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بینک نے یہ کہہ دیا، شریعہ بورڈ نے، کہ ہماری آپریشنز بائی اینڈ لارج اسلامک ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یا ایک چیز اسلامک ہوتی ہے، نان اسلامک، یہ کوئی بائی لارج تو نہیں ہوتی۔ تو اس پہ کافی حد تک واضح ہے، اور یہ علماء حضرات کو پتہ ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں ہم بینکنگ، اپنے اسلامک بینکنگ اور مختلف اسلامک پروڈکٹس میں بینکنگ انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گروتھ اب بھی مجموعی طور پر کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو بہت ہی مطلب اب 20% کے آگے پیچھے ہے۔ تو یعنی لوگ بھی تو شاید ہمارے نہیں چاہتے کہ وہ ان پروڈکٹس کی طرف جائے، وہ کنونشنل بینکنگ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، دیکھیے میں عرض کر دوں کہ میں یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں اور سیمینارز میں، میری ریسرچ یہ ہے کہ جو اسلامی بینک سے ڈیل کر رہے ہیں 80% سمجھتے ہیں کہ یہ سود میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو لوگ اسلامی بینک کو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ جو 80% علماء ہیں وہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے، مگر انتشار نہیں چاہتے۔ اب میں ایک کرائٹیریا بتا دیتا ہوں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جی، انہوں نے کتاب لکھی سود کی خرابیاں، اس میں بیان کی۔ جی، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے تحفظ القرآن میں بتائی کہ یہ خرابیاں ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے اس کو میں اضافہ کیا کہ یہ خرابیاں ہیں۔ مولانا مودودی بہت بڑے عالم اسلام، انہوں نے کہا خرابیاں ہیں۔ پھر جو ماہرین اسلامی معیشت ہیں، عمر چھاپرا اور دوسرے درجنوں لوگ، انہوں نے درجنوں خرابیاں بتائی۔ اب میں ایک کرائٹیریا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ خرابیاں 12 لسٹ آؤٹ کر لیں، اور جو اس نظام کی حمایت کر رہے ہیں ان سے ایک سوال پوچھ لیں کہ جو بینکوں کی بیلنس شیٹ ہے اس میں آپ یہ بتا دیجئے کہ ان 12 خرابیوں میں سے کوئی آدھی خرابی بھی دور ہوئی یا اس میں اضافہ ہوا۔ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ جو خرابیاں ان قابل قدر علماء، ان قابل قدر مسلم ماہرین معیشت، خود میری کتابیں اسلامک بینکنگ پر، تو ہم نے جو خرابیاں نے بتائی، تقی عثمانی نے بتائی، عمر چھاپرا نے بتائی، ان میں سے ایک خرابی بھی دور نہیں ہوئی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بعض اوقات سوچ کا ارتقا ہوتا ہے کہ آگے آتی ہے۔ نہیں، اس میں اب دیکھیے عرض ہو رہا ہے کہ جو خرابیاں تھیں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں اس وجہ آپ کو یہ قرآن نے یہ کہا 279 کہ جناب سود کو اس لیے حرام کیا گیا ہے، یہ ظلم اور استحصال کا سبب بنتا ہے۔ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ افراط زر سے کم منافع دیں تو وہ استحصال ہے۔ اب آج افراط زر 26% ہے، یہ منافع جو دے رہے ہیں 10-12% دے رہے ہیں، 7% بھی دے رہے ہیں۔ اسلامی بینک منافع کم دے رہے ہیں، سودی بینک منافع زیادہ دے رہے ہیں ڈپوزیٹر کو۔ اسلامی بینکوں کا منافع کی شرح زیادہ ہے، سودی بینکوں کی کم ہے، لیکن منافع وہ زیادہ دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے الٹا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کرائٹیریاز ہیں اس کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، سودی بینکوں کے مقابلے میں اسلامی بینک زیادہ استحصالی، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ جی آپ سود اس لیے حرام کیا کہ ظلم ناانصافی نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جی باقی آپ کو جنت میں مل جائے گا، یہاں تو آپ یہ کر لیں چونکہ آپ کو جنت میں۔ بات میں نے کرائٹیریا آپ کو بتا دیا۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب تسلیم کر چکے ہیں میرے ساتھ تمام علماء کہ یہ جو نظام میں بینکاری ہے اس وقت یہ غیر اسلامی ہے، تمام نے وداؤٹ ایکسیپشن، لیکن وہ خاموش ہے۔ اگر میں آج ایک بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک کا شریعہ بورڈ کرائٹیریا بتا رہا ہوں، صرف یہ کہہ دے کہ یہ متوازی نظام جو چل رہا ہے جس کا آپ نے بتایا 2002 سے،
وہ یہ کہہ دیں اسلام شریعہ بورڈ یا جو قابل ترین ماہرین ہیں اس وقت اس کی پشت پر، وہ یہ کہہ دیں یہ نظام اسلامی ہے تو میں تمام چیزیں واپس، ان کو پتہ ہے کہ غیر اسلامی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ غیر اسلامی ہے، مگر فتویٰ دینے اور تقریر کرنے میں اوائڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ طاقتور طبقے نہیں چاہتے۔ اب جب یہ نظام جو ہے، جب شریعت کوڈ کے خلاف انہوں نے فیصلہ احکامات نہیں دیے، اس میں سودی معیشت آ گئی تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ آپ بتائیے۔ دیکھیے یہ 31 سال سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوا شریعت کورٹس میں کہ سود حرام بھی ہے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ اٹھایا گیا تھا انہی بینکوں کی جانب سے کہ جناب ربا حرام ہے، سود تو حرام نہیں ہے، تو آج بھی وہ حرام نہیں قرار دیا گیا حتمی طور پر، کیونکہ اپیل آ گئی۔ تو یہ تو اپیلیں چلتی رہیں گی، تو یہ لیکن فیصلہ وہ اشکال تو استہلاکی اور استعمالی اشیاء کا شاید آج بھی کسی نہ کسی درجے میں باقی ہے، اور پھر پیپر کرنسی کے بعد تو یہ اشکال شاید بڑھ بھی جاتا ہے تھوڑا سا، اور اس میں مزید غور و فکر کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، میں نے جو شریعت کورٹ میں ڈسکشن پڑھے ہیں رپورٹس میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ربا کو حرام قرار دیا، بینکوں کا سود اس میں ربا ہے ہی نہیں۔ جی تو بالکل۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی اور یہ لکھا تھا کہ آپ صرف ایک قانون بنا دیں تو آپ کا 50% مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ تیار نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 38F ہے آئین پاکستان، اس میں یہ لکھا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ربا کا خاتمہ کر دی جائے، یہ آئین ہے۔ تو 31 سال سے تو شریعت کوڈ لیے بیٹھی ہیں، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اضافہ یہ کر دیں کہ جو سود ہے وہ بھی ربا ہی ہے، اگر یہ کام کر دیں تو 50% ہو گیا، لیکن یہ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے جی اپیلیں واپس لے لیں۔ ارے بھائی اپیل اگر آپ نے واپس لے لی تو فرق اس لیے نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بینکنگ کے ماہر بھی ہیں، ماہر معیشت بھی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے یہ غیر ضروری وقت پہ غیر ضروری بحث شروع کر دی ہے، یا شاید اس کا کوئی پولیٹیکل معاملہ ہے؟ بالکل، میں آپ سے عرض کر دوں، میں چیئرمین ہوں ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، واحد بینکر اکنامکس پاکستان میں جو کہ اسلامک بینکنگ پہ بھی کتاب لکھی ہے، اکنامکس پہ بھی لکھی ہے اور بینکنگ پہ بھی لکھی ہے، اور میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے انکلوڈنگ اسلامک بینکنگ پہ کام کیا پریکٹیکلی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ اگر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے۔ اشرافیہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ اسلامی نظام لائیں گے تو پہلا کام یہ ہوگا معیشت کو دستاویزی بنائیں، وہ 40,000 ارب روپے کے کالا دھن ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ جو منافع ہے، جو قرضے لیتے ہیں، فائنینسنگ لیتے ہیں، وہ اپنے منافع میں شریک کریں۔ ان کا منافع 35% ہے، وہ بینک کو دیتے ہیں 15%، کھاتے داروں کو ملتا ہے 7%۔ یہ پورا نظام اس پہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی نہیں چاہتا ہے یہ جو بینکوں میں کام کر رہے ہیں 20% جو آپ نے کہا، آدھے وہ لوگ ہیں جن کے سودی بینک میں بھی اکاؤنٹس ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کھیل ایک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو میں نے لکھا بھی ہے، اس صدی کے آخر تک آج جو پالیسیاں ہیں وہ اگر خدا نخواستہ یہ رہیں تو اس صدی کے آخر تک جو ہے پاکستان میں بینکاری سے ہی سود ختم نہیں ہوگا۔ پھر جو آپ نے بات نقطہ اٹھایا کہ بیرونی قرضے، وہ تو IMF نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اپنے قرضوں کو اسلامک پہ لانا چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا پچھلی حکومت نے کہا کہ جی آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کو نہیں کہنا چاہتے، وہ آفر کر رہے ہیں جی، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہم نے ہمارے علماء نے طے کی ہیں وہ بھی تو قابل عمل نہیں ہیں، اس میں بھی تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمیشہ بھی گفتگو جب بھی رہتی ہے بہت ہی انفارمیٹیو، اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اس جو کوشش حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن ہمارے وقت کی مجبوری ہے کیونکہ یہاں آ چکی ہے ایک بریک۔ آج کوئٹہ میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ ہوا۔ دہشت گردوں نے بلوچستان کانسٹیبل کے ٹرک کو نشانہ بنایا۔ اس خودکش حملے میں آخری اطلاع تک ایک پولیس اہلکار خاتون اور 2 کم سن بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حملے میں 25 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا۔ کالعدم تحریک طالبان نے دہشت گردی کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس حملے کی اہمیت اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ کمان کی تبدیلی سے 1 روز پہلے اچانک کالعدم TTP نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا اور 29 نومبر کی تقریب کے 1 روز بعد ہی کوئٹہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ جس ٹرک کو نشانہ بنایا گیا اس میں وہ اہلکار بھی شامل تھے جو پولیو ٹیم کو تحفظ دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اس طرح دہشت گردوں نے ایک طرف پولیو سے پاک پاکستان کی مہم کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف عام شہریوں اور جوانوں کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا۔ کالعدم TTP کی جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کو ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بدترین بدقسمتی قرار دی۔ امریکہ نے پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم TTP جیسے خطرات سے نمٹنا دونوں ملکوں کے مفاد میں۔ پاکستان گزشتہ کچھ دنوں سے سرحد پار دہشت گرد حملوں کا شکار ہے اور اس کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے دہشت گرد اور ان کے سلیپر سیلز بھی متحرک ہوتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔
اس دہشت گردی کے ڈانڈے سرحد پار کہاں کہاں ملتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے دہشت گردی کے جنگ کور کرنے والے اور افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے سنو ٹی وی کے انچارج انویسٹیگیشن سیل طارق حبیب صاحب۔ طارق صاحب، یہ جو اچانک پچھلے چند دن سے تیزی آئی ہے، ایک طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سرحد کے اس پار یعنی افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئی، شہید ہوئے ہمارے لوگ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمارے جو مذاکرات کی کوششیں تھیں وہ ناکام ہوگی، یا کوئی نیا اوفینسو ہے جو سرحد کے اس طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہمارے کالعدم ٹی ٹی پی ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ہماری حکومت کی جانب سے ایک سنجیدہ کوشش کی گئی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جون میں علماء کرام پر مشتمل ایک وفد بھیجا گیا تھا، جس میں مفتی تقی عثمانی بھی تھے اور دیگر جید علماء کرام تھے۔ وہ گئے اور تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام وہ گئے تھے، انہوں نے جا کے بات چیت کی تو وہ مذاکرات جو ہے وہ اس میں نور ولی جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر تھا، جو سربراہ ہے، وہ شامل ہوا اپنے 100 رکنی وفد کے ساتھ۔ مذاکرات 2 دن تک جاری رہے لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ جب وہ ناکام ہوئے تو اس کے کچھ دن بعد ہی وفد ابھی ہمارا وہیں موجود تھا، انہوں نے دوسری اٹیمپٹ کی تاکہ یہ ان سے دوبارہ بات چیت ہو سکے، تو پھر نور ولی پھر شامل ہوا اور اس کے 3 رفقا اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بات چیت کی لیکن وہ دور بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہمارا یہ علماء کرام پر مشتمل وفد جو تھا یہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں بیرسٹر سیف جو تھے ان کی سربراہی میں 2 رکنی وفد بھیجا گیا، جس میں سینیٹر بلال رحمان بھی شامل تھے اور بخت زمین صاحب شامل تھے۔ یہ وفد گیا ہے، اس نے جا کے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ انہیں واپس لایا جائے، لیکن اس طریقے سے بات چیت آگے بڑھ نہیں سکی۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ جب طالبان افغان طالبان جو تھے وہ جب شامل ہوئے تو ان کے پریشرائز کرنے پہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ تھے یہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے، انہی کی دباؤ پہ انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ مختلف ادوار میں یہ ہمیں تھریٹ کرتے رہے ہیں، مختلف موقعوں پہ ٹی ٹی پی پاکستان کو اب وہ دباؤ ختم ہو گیا جو طالبان افغانستان تک کے طالبان نے ڈالا تھا ان پر؟ دیکھیں، وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ جو ہماری سیاسی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ایک مخصوص کیفیت تھی جو ہمارے ملک میں سیاسی کشمکش جاری تھی، اس کی وجہ سے یہ جو دورہ ابھی کیا ہے ہماری جو وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے جو دورہ کیا ہے، یہ اس لیول کا دورہ بنیادی طور پہ 3 مہینے پہلے شیڈول تھا ہماری اطلاعات کے مطابق، لیکن چونکہ ہمارے حالات ایسے تھے، سیاسی حالات ایسے تھے، تو یہ دورہ مطلب مستقل طور پہ جو ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا تھا۔ اور ابھی بھی ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جانا تھا، لیکن چونکہ چینج آف کمان کا معاملہ تھا اس لیے وہ نہیں گئے اور ہنا ربانی کھر صاحبہ گئی ہیں۔ اب یہ اس اہم نوعیت کا یہ دورہ تھا لیکن یہ مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ جو طالبان ہیں ان سے جب ہم گئے ہوئے تھے، ذبیح اللہ مجاہد سے میری ملاقات ہوئی، ہم نے سنو ٹی وی کے لیے انٹرویو کیا، اس میں بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی جسے اگر ہم یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ طالبان کے تحریک طالبان پاکستان کے 38,000 خاندان ہمارے پاس پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم پشاور سے لے کے کوئٹہ تک یعنی بلوچستان کے علاقوں تک یہاں پہ یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہے، اگر ہم ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی ایک داعش کی صورت میں خطرے کا سامنا ہے، اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کرنے کی طرف جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ٹی ٹی پی داعش کے ساتھ شامل ہو جائے، جس کی ماضی میں بھی ایک مثال ملتی ہے۔ تو اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو ایک 38,000 جنگجوؤں کا پورا جتھا جو ہے وہ ہمارے خلاف میدان میں آ جائے گا، جسے ابھی ہماری نئی حکومت 1 سال جس کی عمر ہے وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتی۔ البتہ انہوں نے یہ یقین دہانی اس ٹائم بھی ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی صورت کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ جو حملے شروع ہوئے ہیں، ان حملوں میں ان حملوں کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ دیکھیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ طالبان جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ مکمل طور پہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ اپنے سربراہ کے دباؤ میں نہیں ہے۔ نور ولی جو ہے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، جی ایگزیکٹلی، یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان کے جو ہے ان کے ساؤتھرن کمانڈر جو ہیں مفتی بورجان، ان کے نور ولی سے اختلافات چل رہے ہیں۔ نور ولی کا اگر ہم اور صدرن کمانڈ
جو ان کی ہے کلعدم ٹی ٹی پی کی وہ ہے جو بلوچستان جو کے ارد گرد بلوچستان ہے۔ اور اس کے جی ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ نور ولی آپ دیکھیں جتنے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں نور ولی شامل رہے ہیں، لیکن باقی جو گروپس ہیں ان کی نمائندگی اس میں نہیں ہوئی۔ ٹوٹل جو ہے وہ وہاں پر جو گروپس چھوٹے بڑے ملا کے بتائے جاتے ہیں وہ 46 ہیں۔ اب 46 گروپوں کی نمائندگی اس میں نہیں ہو سکی۔ جو پہلا 100 رکنی وفد آیا تھا اس میں سب کی نمائندگی تھی، جب نور ولی دوسری دفعہ آیا تو یہ 3 رکنی وفد تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی گروپ ان کے ساتھ ایگری نہیں تھے۔ اب اب مذاکرات کس کے ساتھ کیے جائیں؟ مطلب ایک ٹیکنیکل نقطہ یہ ہے کہ مذاکرات کس کے ساتھ کیے جائیں۔ نور ولی تو خود نہیں قائل کر سکتا، جو یہ کلعدم ٹی ڈی پی کا جو سربراہ ہے یہ خود نہیں قائل کر سکتا اپنے دیگر گروپوں کو، تو یہ کسی گورنمنٹ سے کس طریقے سے آپ بات کے کر خیال سکتے میں پھر ان کے خلاف جو آپریشن ہے وہ افغانستان میں تو ممکن نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے؟ بالکل جاری رہنا چاہیے، سختی جاری رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ان کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوبارہ مضبوط ہو گئے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ دیکھیں آج کا جو واقعہ ہے اس میں اگر آپ ان کی ماضی کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بڑے حملے کیے ہیں، لیکن آج دیکھیں انہوں نے سافٹ ٹارگیٹ کو ہٹ کیا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، جانی نقصان ہوا ہے، ہم مطلب اس کا تو کوئی ممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہیں بہرحال ہمیں یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے ماضی میں بھی ان کے خلاف آپریشنز کیے، اب بھی وہ اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں کھل کر کھیلنے کا، ان کو کھل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کا موقع نہیں دے رہے۔ جو لاسٹ منتھ میں صرف 1 ماہ کے دوران انہوں نے ٹوٹل 24 جو ہے وہ اس طرح کے حملے کلیم کیے ہیں، تو اگر آپ وہ دیکھیں تو ایک پولیس والا، ایک پولیس اہلکار کو، 2 پولیس اہلکاروں کو، ایک راہگیر کو، اس طریقے سے انہوں نے ٹارگیٹس اپنے جو ہیں وہ ہٹ کیے ہیں، یعنی سافٹ ٹارگیٹس یہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ان کی وہ پہلے والی پاور بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ جلدی اس کو کور کر لیں گے، چاہے کوئی دوسرا ملک ہمارا ساتھ دے یا نہ دے۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر اگر جو مذاکرات ہوتے ہیں اس طرف سے جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بہت ہی غیر حقیقی تقاضے کیے جاتے ہیں، مثلا فاٹا کا مرجر جو ہے اس کو انڈو کر دیا جائے، یا کچھ لوگوں کو بالکل یعنی انہیں بالکل کلین چٹ دے دی جائے اور واپس ان کو گھروں میں آنے دیا جائے، اس طرح کے، اور کچھ وہ کسی مستثنا کسی کو کرنے کے بھی قائل نہیں۔ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو سمجھیں تو نقطہ یہ ہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، جب اس کلعدم تنظیم کے خلاف آپریشن ہوا تو بڑے پیمانے پر ہوا تھا، اور یہ سوچ کے کیا گیا تھا کہ ان کو جسٹ یہاں سے وائپ آؤٹ کر دینا ہے، ہم نے انہیں جگہ ہی نہیں دینی، تو انہیں نکال دیا گیا یہاں سے۔ اور اس کے بعد جو لوگ آئی ڈی پیز بنے، جو وہاں سے موو کر گئے تھے، جو وہ واپس اپنے علاقوں میں گئے، انہوں نے اپنے گھر تعمیر کیے، سیٹل ڈاؤن ہوئے، رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب ایک طویل عرصے بعد یہ ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ کہ جی ہم مذاکرات میں اس صورت میں بیٹھیں گے کہ ہمیں واپس آنے دیا جائے، یہ ایک جتھے کی صورت میں یا انڈیویجولی؟ نہیں، وہ جتھے کی صورت میں واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہی نقطہ ہے جو پریشان کن ہے، جتھے کی صورت میں واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیوی ویپنز کے ساتھ واپس آنے دیا جائے، ہمارے ہتھیار ہم سے نہ رکھوائے جائیں۔ حالانکہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم تھی اور جو ہمارے آفیشلز تھے وہ اس حد تک نرمی دکھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ چونکہ قبائلی علاقوں میں اور دیگر جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں چھوٹے ہتھیار، لائسنس ہتھیار جو ہے وہ رکھنے کی اجازت ہے، تو انہوں نے یہ اجازت دے دی تھی کہ یہ لائسنس والے ہتھیار اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس پر بازد تھے کہ جو ویپن ہمارے پاس موجود ہے، جو گولہ بارود ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں اس کے ساتھ ہمارے وہ بھاری ہتھیاروں کی کیا نوعیت ہے؟ کس طرح کے بھاری دیکھیں ہتھیار ہیں؟ وہ بھاری ہتھیار، اس میں ہر قسم کا گولہ بارود ہے، اس میں ہر قسم کا ہیوی ویپن ہے، اس میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہیں، اس میں جو ہے مطلب جو ویپن جنگ میں گوریلا کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے وہ تمام ویپن موجود ہے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ اس کے ساتھ آنے دیا جائے، جب اس کے اوپر ایگری نہیں کیے تو یہ چھوٹے ویپنز پہ انہوں نے کسی حد تک رضامندی دکھائی، اس کے بعد بھی انہیں موقع دیا گیا کہ جی آپ اپنے علاقوں میں واپس آ جائیں، لیکن علاقوں میں واپس آنے کے بعد اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ جو زمین ہے وہ ہمیں دی جائے، اور ان زمینوں پہ مقامی لوگ جو ہے وہ آباد ہیں، اور مقامی لوگوں کو ہٹا کے تو اسپیشلی انہیں آباد نہیں کیا جا سکتا، تو یہ وہاں پہ مقامی سطح پہ بھی قبائلی نوعیت کے جھگڑے اور قبائلی نوعیت کے تصادم کو جنم دے سکتی ہے یہ صورتحال۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب جو مذاکرات ہیں کیا دوبارہ ان کے شروع ہونے کے امکانات ہیں، یا مذاکرات کا راستہ بند ہو چکا ہے، یا بند کر دینا چاہیے؟
اب یہ جو مذاکرات کا راستہ میرے خیال میں کبھی بھی نہیں بند ہونا چاہیے، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ملک میں کوئی منفی سرگرمی میں شامل ہوگا یا کوشش کرے گا ایسی کسی سرگرمی کی، تو اسے تو بالکل جو ہے وہ آخری حد تک جا کے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مذاکرات کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا وفد گیا تھا ہنا ربانی کھر صاحبہ کی سربراہی میں، ان میں جو ہے وہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کوئلے کی جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا 60,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ یومیہ ہماری طلب ہے، اور ہم افغانستان سے 10,000 لے رہے تھے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ 60,000 ہی لینا شروع کر دیں، کیونکہ باقی جو ہم ڈیمانڈ پوری کر رہے تھے وہ جنوبی ایشیا سے اور ملائیشیا سے کر رہے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا اور ملائیشیا سے ہم $370 فی میٹرک ٹن لے رہے تھے، اور افغانستان سے یہ ہمیں $175 کا پڑتا ہے۔ تو وہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ ان کے جو شہاب الدین صاحب ہیں، جو ان کے مائنز اینڈ اس کے وزیر ہیں پیٹرولیم کے، انہوں نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے طالبان گورنمنٹ نے۔ وہ کمیٹی پاکستانی ان سارے معاملات کو دیکھے گی، اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا، جو پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے اور افغانستان کے لیے۔ لیکن میں نے یہ سنا کچھ لوگوں کی رہائی کا تقاضا بھی کیا ہے حکومتی سطح پہ طالبان نے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، یہ تو ایک پازیٹیو ہو گیا جو اس سے ہم نے گین کیا۔ جب ہم ریجنل سیکورٹی کے حوالے سے بات کرنے کی طرف ہمارے وقت نے بات کی، تو وہاں سے پہلا مطالبہ یہ آیا کہ جی آپ ہمارے لوگوں کی رہائی جو ہے وہ رک گئی تھی، انہیں دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس میں دیکھیں یہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پہلی مکمل طور پہ جو اپنے قیدیوں کی لسٹ دی تھی وہ 465 کی تھی۔ اس میں سے کئی لوگ جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں، اور جہاں تک اطلاعات ہیں 116 کے قریب لوگ پہلے، یعنی طالبان نے ابھی ٹیک اوور نہیں کیا تھا، افغان طالبان نے کابل کا، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ رہا کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے گئے، جب تسلیم نہیں کیا، انٹرنیشنل دباؤ بھی آیا، تو یہ والا پروسیس رک گیا تھا۔ اس کا ہمارے وفد کی جانب سے یہی جواب دیا گیا کہ اس کا میکنزم موجود ہے، اس میکنزم کے تحت جو ہے وہ افغان قیدیوں کی رہائی جو ہے وہ جاری رہے گی، اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف بھی جو ہے وہ افغان طالبان لازمی اسٹیپس لیں گے، کیونکہ یہ دورہ جو ہے وہ ہماری توقعات کے عین مطابق کامیاب رہا ہے۔ بہت شکریہ طارق حبیب صاحب آپ کا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔